ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजह अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्री यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनह ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यह यकादु ज़ैतुहा युदीउ वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा व यदरिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन और सामीन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम मुक़ाम रिसालत और हुज्जियत हदीस व सुन्नत के मौजू पर सिलसिलावार गुफ्तगू करते आ रहे हैं। और पिछली नशिस्त में बिहम्दिल्लाह ताला हमने इसी तसलसल में सूरह नूर की आयत नंबर 35 का मुताला शुरू किया और जिसको आया नूर कहते हैं, आज भी उसी की तिलावत की गई है। इस आयत करीमा के बाब में मैंने हज़रत मुक़ातिल बिन सुलेमान जो जलील उल क़द्र तबअ ताबई हैं और उन्होंने पहली सदी हिजरी और दूसरी सदी हिजरी का ज़माना पाया है और सन 150 हिजरी में उसी साल उनकी वफ़ात हुई है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के और इमाम मालिक बिन अनस जैसे अकाबिर आइम्मा के हम असर हैं, मुआसिर हैं। उनकी तफसीर बयान की थी। और मैंने इनके तारुफ़ के बाब में ये वाज़े किया था कि ये इतने जलील और क़द्र तबअ ताबई हैं कि इन्होंने हज़रत साबित अल-बुन्नानी, सईद अल-मक़बूरी, हज़रत अता बिन अबी रबाह जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द थे, हज़रत अतिया बिन साद अल-औफ़ी, अम्र बिन शुऐब इब्न शहाब अज़्ज़ुहरी और हज़रत नाफ़े मौला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी बराह रा और ज़ैद बिन असलम जलील और हज़रत मोहम्मद बिन सीरी, इमाम मोहम्मद बिन सीरी से उनके शागिर्द हैं। इन तमाम जलील और क़द्र ताबईन के शागिर्द हैं। और इसी तरह इस्माईल बिन अय्याश, सुफियान बिन उयैना, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद अल-हारिबी, इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ बिन हम्माम साहिब मुसन्नफ़ जो इमाम बुखारी के शेख़ुश शेख़ हैं, वलीद बिन मुस्लिम, अबू यहया अल-हिम्मानी, बक़िया बिन वलीद, अल-ग़रज़ बहुत जलील और क़द्र आइम्मा जो बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमज़ी, नसाई, इब्न माजा न सिर्फ़ असहाब सियासित्ता बल्कि असहाब यानी कुतुब सिहाए सित्ता और कुतुब सबआ हत्ता के कुतुब तिसआ, इन तमाम जलील और क़द्र आइम्मा की किताबों में उनके रिजाल, इनके तलामिज़ा भी हैं, इनके शयूख़ भी हैं, यानी इस पाए के आइम्मा में से हैं। और अपने ज़माने में जैसा कि इमाम शाफ़िई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और इमाम सुफियान बिन उयैना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और हम्माद बिन अबी हनीफ़ा इमाम आज़म के साहबज़ादे, इन सारे आइम्मा ने
اس بات کی تصریح کی کہ ان کے زمانہ میں روئے زمین پر ان سے بڑا عالم علم التفسیر کا کوئی نہ تھا۔ یہ میں نے اختصار سے کچھ چیزیں پچھلی گفتگو کے ساتھ ایک سلسلہ کلام جوڑنے کے لیے عرض کر دیں۔ تو ان کی تفسیر بیان کی تھی کہ انہوں نے اس آیہ کریمہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، کہ اللہ زمینوں آسمانوں اور زمین کا نور ہے، منور ہے، روشن فرمانے والا ہے۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے چراغ دان ہو مشکات کی طرح، اور اس کے اندر ایک قندیل ہو زجاجہ، شیشے کا زجاجہ ہو، اور اس کے اندر چراغ جلتا ہوا جو روشنی عطا کر رہا ہے، مصباح رکھا ہو۔ تو انہوں نے مثل نورہ، اللہ کے نور کی مثال، اس کا معنی ہی یہ کیا تھا کہ ہی کی ضمیر کا مرجع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ مثل نورہ اے مثل نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نور محمدی کی مثال ایسی ہے، گویا اللہ نے اپنے نور کو نور محمدی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور مثال دینے کے لیے اپنے نور کی نور محمدی کو بیان کیا، ایسی ہے۔ اور مشکات، چراغ دان سے مراد حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی پشت کو ان کو لیا ہے، کہ اس چراغ دان میں، اس صلب عبداللہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضور کے وجود کو رکھا گیا، اور وجود سے مراد حضرت مقاتل بن سلیمان فرماتے ہیں کہ جو وجود محمدی ہے، جسد محمدی، اس سے مراد مصباح کے اوپر جو زجاجہ ہے، المصباح فی الزجاجہ، کہ وہ جو چراغ ہے وہ شیشے میں رکھا گیا ہے، تو وجود محمدی سے مراد زجاجہ ہے، شیشہ، زجاجہ وجود محمدی، اس کے اندر مصباح ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ۔ اور شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اس سے مراد انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لیا ہے۔ اور لا شرقیۃ ولا غربیہ، اس سے مراد ان کی توحید لی ہے کہ نہ تو ابراہیم علیہ السلام نصارہ کی طرح مشرق کی سمت میں نماز پڑھتے تھے، نہ یہود کی طرح مغرب کی سمت منہ کر کے عبادت کرتے، بلکہ وہ کعبہ مکہ، کعبہ معظمہ جو مکہ معظمہ میں ہے، جو انہوں نے تعمیر کیا، جسے آقا علیہ السلام نے آباد کیا، اس کی سمت منہ کر کے نماز پڑھنے والے تھے۔ یہ ہے لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اب آج ہم مختصراً اس پچھلی تفصیل کا تذکرہ کرنے کے بعد اب امام مقاتل بن سلیمان ہی کی تفسیر آگے بڑھا رہا ہوں۔ ان سے چونکہ گفتگو شروع کی ہے اور میں نے ان کا تعارف اس لیے ضروری سمجھا، مفصل تو تعارف پچھلی نشست میں کروا دیا، آج بھی میں نے خلاصہ اس کا آپ کو عرض کر دیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ پہلی صدی ہجری اور دوسری صدی ہجری کا علم جو جمیع صحابہ کرام کا اور تابعین اعظام کا، جلیل القدر صحابہ اور تابعین کا علم جن لوگوں کے پاس تھا، جو اس کے حامل و وارث تھے، جن پر ائمہ فقہ، ائمہ حدیث اور ائمہ تفسیر نے جن کے علم تفسیر پر اعتماد کیا، استناد کیا، ان سے احتجاج کیا، حجت جانا اور ان پر بھروسہ کیا، ان کی محتاجی اختیار کی، یہ وہ امام مقاتل بن سلیمان۔ اب اس سے آگے جو کلمات آئے ہیں، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، ان قریب ایسے ہے کہ ان قریب وہ زیتون کا تیل جو شجرہ مبارکہ سے، ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے اس شجر سے تیار ہوا ہے، ان قریب ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ تیل آگ کو چھوئے بغیر ہی اس سے قبل از خود بھڑک اٹھے گا، از خود بھڑک اٹھے گا۔ اس زیت نبوت کے اندر اپنی ذات میں، اپنے وجود میں، اپنی ماہیت میں ہی اتنی چمک اور دمک ہے، اور اتنا نور ہے، اور اتنی ضیاء ہے کہ وہ اس طرح چمک رہا ہے کہ لگتا ہے کہ آگ کے قریب جائے بغیر، آگ چھوئے بغیر، ماچس لگائے بغیر وہ بھڑک اٹھے گا۔ اس کے اندر طبعاً وہب کی ہوئی، ودیت کی ہوئی روشنی اور نور اتنا زیادہ ہے۔ اب اس پر امام مقاتل بن سلیمان روایت کرتے ہیں حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جلیل القدر تابعی، کہ انہوں نے فرمایا اس آیت کا معنی یکاد زیتھا یضیء،
وہ کہتے ہیں یکاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یتکلم بالنبوہ قبل ان یوحی الیہ. فرماتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ پر نزول قرآن ہوا اور آپ نے کلام نبوت فرمایا، آپ کی بعثت ہوئی، فرمایا اس کلام الہی اور وحی الہی کے نزول سے بھی پہلے، بعثت سے بھی پہلے آپ کی ذاتی شرف و کمال کی، آپ کی ذاتی شرف کے اندر ودیت کیے گئے اس نور نبوت کی جو آپ کے اندر رکھا گیا تھا، اور اس کی طہارت اور اس کی چمک اور اس کی دمک اور اس کی روشنی آپ کی ذات اقدس میں، وجود اقدس میں، چونکہ زجاجہ کہا، اس کے اندر از خود اتنی تھی کہ وحی الہی کے نزول سے پہلے حضور کا وجود خود بول رہا تھا اپنی زبان حال میں کہ یہ نبی ہیں. یہ معنی ہے اس آیت کریمہ کا. 40 برس کے بعد اعلان نبوت کیا. فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ وحی تو اتری جب آپ کی عمر مبارک 40 برس تھی. اب وہ 40 برس کی عمر مبارک میں جب نزول وحی کا آغاز ہوا وہ بعثت ہے. فرماتے ہیں اس بعثت کے لمحے سے پہلے جو 40 برس گزر گئے تھے، ان پہلے کے 40 برسوں میں وجود محمدی کا، سیرت محمدی کا، طہارت محمدی کا، نور محمدی کا یہ عالم ہے کہ نزول وحی سے پہلے حضور کا وجود اپنے ذاتی وہبی نور نبوت کی بنیاد پر ایسے لگتا تھا کہ جیسے خود زبان حال سے بتا رہا ہے کہ یہ نبی ہیں اللہ کے اور یہ اللہ کے رسول ہیں. وہ حضور کی نبوت اور رسالت کی جو علامات ہیں وہ حضور کے وجود سے ظاہر تھیں. پنگھوڑے میں جب آپ کا بچپن تھا اس وقت حضور کی نبوت کی علامات ظاہر تھیں. جب انگلی کا اشارہ کرتے تو آسمان پر چاند، 14ویں رات کا چاند حضور کی انگلی کے اشارے کے ساتھ دوڑتا تھا. جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر ہوتے تو جس اونٹنی پر سوار ہوئے وہ لاغر اونٹنی دوڑنے لگ گئی. جن بکریوں کو چھو دیتے وہ دودھ دینے لگ جاتی. جہاں مسکرا دیتے رات کے اندھیرے میں حلیمہ سعدیہ کا گھر ہو یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا چمک اٹھتا. جہاں سے گزر جاتے وہاں راستے آباد ہو جاتے. غیر آباد بنجر زمین پہ بچپن میں قدم رکھ لیتے وہاں سبزے اگاتے. برکتیں برکتیں آ جاتی. اسی طرح شہر مکہ میں بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں، عمر مبارک کے اس سن تک جب نزول وحی ہوا اور بعثت ہوا، اعلان نبوت ہوا، فرمایا اس اعلان نبوت اور نزول وحی سے پہلے بھی یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، نار سے مراد یہاں نور نبوت ہے، نور بعثت ہے، نور وحی ہے. فرمایا کہ وہ جو نور وحی اترا غار حرا میں وہ اس کے چھونے سے بھی پہلے، وحی کے اترنے سے بھی پہلے، غار حرا میں کلام الہی کے پہلے نزول سے بھی قبل وجود محمدی اتنا نورانی تھا اور اتنا بابرکت تھا، اور اس کے اندر نور نبوت کی جو علامتیں تھیں، جو آیات تھیں، جو نشانیاں تھیں، اتنی ظاہر و باہر تھیں کہ وحی کے نزول سے پہلے حضور کا وجود نشانیوں کے ساتھ بول رہا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ ہیں، یہ نبی اللہ ہیں، یہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرماتے ہیں آیت کریمہ کے اس حصے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے. اور وہ یقول، آگے فرماتے ہیں ابو صالح تابعی کی روایت سے فرماتے ہیں کہ وَلَوْ لَمْ تَأْتِهِ النُّبُوَّةُ لَكَانَتْ طَاعَتُهُ مَعَ طَاعَةِ الْأَنْبِيَاءِ. اگر اعلان نبوت نبی ہوا ہوتا تو اللہ رب العزت نے وجود مصطفیٰ کو، سیرت مصطفیٰ کو، شخصیت مصطفیٰ کو، ذات مصطفیٰ کو، حیات مصطفیٰ کو اتنا اعلیٰ عرفہ، مطہر، مقدس، اپنا مطیع، فرما بردار، اتنا منور بنا رکھا تھا کہ نبوت کے اترنے سے پہلے بھی آپ انبیاء کی اطاعت کے درجے پر تھے. ان کی اطاعت ایسی تھی جیسے پہلے انبیاء کی اطاعت ہوتی تھی. تو طاعت محمدی کا مقام نزول وحی اور بعثت سے پہلے بھی طاعت انبیاء کے درجے اور ان کی منزلت میں تھا. اور جب نزول وحی ہو گئی، بعثت ہو گئی، اعلان نبوت ہو گیا تو اس کا درجہ اور بلند سے بلند تر ہو گیا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں نور علی نور، کہ نور پر نور ہے. تو اس پر امام مقاتل بن سلیمان تابعین سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی خرج من صلب نبی، کہ نور علی نور کا معنی یہ ہے کہ محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं, और ये हुजूर अलैहिस्सलाम नबी हैं और नूर हैं, और ये नूर ऐसे नबी हैं कि सुल्ब नबी से नबी का नूर निकला है, नबी से, नबी की सुल्ब से नबी का नूर निकला है। गोया अल्लाह ताला ने आपके तमाम आबा उम्महात को पाक रखा और हुजूर अलैहिस्सलाम के नूर को उनकी असलाब में मुंतकिल किया है। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है कि हुजूर का जो नूर है वो सुल्ब इब्राहीम से आया है, और मुराद इसकी तरफ ये है कि नूरुन अला नूर, यानी नूर नूर, नूर इब्राहीम नूर मुहम्मदी को ढांपे हुए है, या नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर इब्राहीम से आ रहा है। तो इसको वो कहते हैं कि वो जो चरागदान है, इस आयत करीमा की तफसीर का इख्तिताम करते हैं, फरमाते हैं कि ये अल्लाह तबारक, इस नबी ने फिर ये नूर दिया है दीन की शक्ल में, अपनी सुन्नत की शक्ल में, अपनी शरीयत की शक्ल में, फिर वो भी नूर करार दिया। यहदिल्लाहु लिनूरिही, वो शरीयत मुहम्मदी, शरीयत मुहम्मदी, वो सुन्नत मुहम्मदी, वो दीन मुहम्मदी, वो अहकाम व फरमुदात मुहम्मदी, वो उसवा सीरत और सुन्नत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो हदीस नबूवत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ आकर इस्लाम ने उम्मत को अता किया, ये भी नूर है। और अल्लाह ताला इस नूर की हिदायत उन्हीं को देता है जिन्हें अल्लाह चाहता है। फरमाया इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने इस दीन और इस शरीयत मुहम्मदी की अपने ख़ास बंदों को हिदायत देगा। और फिर कंक्लूजन किया है कि ये नूर किंदील सुल्ब अब्दुल्ला में आया है, पुश्त अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद माजिद की पुश्त में ये किंदील रखा गया, और उसके अंदर जुजाजा शीशा था, शीशा वजूद मुहम्मदी का था, और उस वजूद मुहम्मदी के शीशे के अंदर नूर मुहम्मदी था। और इसको मिसाल दिया गया शजरतुल मुबारका के साथ, मुबारक दरख्त, ये मिसाल है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। ये सारी मिसालें देकर तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वयद्रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास, अल्लाह ताला ने लोगों के लिए कई मिसालें बयान की हैं, कई मिसालें बयान की हैं, और वो हर एक को जानने वाला है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिसबाह होना और नूर होना, और अल्लाह का नूर होना, और अल्लाह के नूर की मिसाल दिया जाना, ये इस आयत करीमा में बयान होगा। इसके बाद हम इसी आयत करीमा की तफसीर हम ऊपर से ले रहे हैं, वो अब तफसीर ले रहे हैं हम तफसीर इब्न वहब, जिसका इल्मी मारूफ नाम है अल-वादिह फ़ी तफसीर अल-कुरान अल-करीम। ये दूसरी तीसरी सदी हिजरी के आइम्मा में से हैं, यानी 200 और कुछ में आपकी विलादत हुई है, सन 200 और कुछ में। वो ज़माना है जो इमाम बुखारी की वफ़ात का, इमाम मुस्लिम का, इमाम अबू दाऊद का, इमाम तिरमज़ी का, इमाम नसाई का, इन आइम्मा की वफ़ात के ज़माने। इनकी वफ़ात 308 हिजरी में हो गई है, यानी जो चौथी सदी हिजरी की बिगिनिंग में, वो ज़माना 8 साल का है, तो पूरा ज़माना इनका पिछली सदी का है, तीसरी सदी हिजरी का। इमाम इब्न वहब, अब इनकी तफसीर हम ले रहे हैं। ज़रूरी मैंने जाना कि ये भी मुतारफ़ करा दूँ, चूँकि हम अब वो उन आइम्मा की तफसीरात इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। इत्तेफाक है कि जो तफसीरें 1400 साल तक मुनस्सा शहूद पे नहीं आई थी, इनके हवाले जब आप इमाम इब्न जरीर तबरी को पढ़ते हैं, इमाम इब्न हातिम को पढ़ते हैं, इमाम हाफिज़ इब्न कसीर को पढ़ते हैं, इमाम कुर्तबी को पढ़ते हैं, इमाम जलालुद्दीन सयूती को पढ़ते हैं, इमाम बग़वी को पढ़ते हैं, इमाम इब्नुल जौज़ी को पढ़ते हैं, इमाम मावर्दी को पढ़ते हैं, जब आप वो तमाम तफासीर पढ़ते हैं एंड तक, जितनी तफासीर बिलमासूर हैं, तो उनमें इन आइम्मा के नाम मिलते हैं। उन्होंने तफसीरें इनके हवाले से रिवायत की हैं कि इमाम मुक़ातिल ने यह कहा। अब आप अक्सर व बेशतर ताबईन और तबा ताबईन की जब अथॉरिटी कोट करते हैं, हाफिज़ इब्न कसीर हों या इब्न जरीर हों या तबरी हों या कुर्तबी हों या काजी अयाज़ हों या अल्लामा इब्नुल क़य्यिम हो, कोई भी कोट करता है जब, या अल्लामा इब्न तैमिया हो, जब कोट करते हैं तफसीर के बाब में, तो आप अक्सर मुक़ातिल का लफ्ज़ पढ़ते हैं। ये वो इमाम मुक़ातिल बिन सुलेमान थे जिनकी अपनी तफसीर से तमाम हवाला जात पेश कर दिए। इसी तरह आप रेफरेंस पढ़ते होंगे इब्न वहब का, मोहम्मद बिन वहब का, उनके हवाले पढ़ते हैं। इब्न वहब, अब इनकी तफसीर भी इसी तरह 1200 साल के बाद पहली बार छपी है, और मेरे पास इनका नुस्खा है। इसका भी तबअ ऊला पहली बार जो छपा है, ये भी दारुल कुतुबुल इल्मिया में छपा है,
فرسٹ ٹائم، اور بیروت میں چھپا ہے لبنان میں، اور یہ 2003 میں چھپا ہے، آج سے 5 سال قبل پہلی بار یہ کتابی صورت میں پوری تفسیر منصہ شہود پہ آئی ہے 2003 میں۔ اسی طرح امام مقاتل بن حیان کی بھی جیسے میں نے ذکر کیا۔ اب یہ جو امام ابو محمد عبداللہ بن محمد بن وہب جن کی تفسیر کا ریفرنس دے رہے ہیں، یہ ان ائمہ تفسیر میں سے ہیں کہ جن سے امام حافظ جعفر الفریابی نے روایت کیا ہے، ان کے تلامذہ ہیں، ان کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے امام ابو عمیر بن نحاس الرملی ان سے سماع کیا ہے، امام یعقوب بن ابراہیم الدورقی ان سے سماع کیا ہے، امام ابو سعید الاشج سے سماع کیا ہے، امام محمد بن الولید سے سماع کیا ہے، القرد امام یونس بن عبد الاعلی سے سماع کیا ہے۔ وہ طبقات ائمہ کے جو مصر، شام، عراق اور حجاز کے ائمہ تھے ان سے روایت کیا، اور یہ حافظ الحدیث ہیں اور تفسیر کے اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفسر ہیں۔ تو ان سے آگے امام جعفر الفریابی الحافظ وہ ان کے شاگرد ہیں، حالانکہ عمر میں وہ ان سے بڑے تھے، مگر علمی تبحر اور علمی مرتبت کی وجہ سے ان کے شاگرد ہوئے۔ الامام الحافظ ابو علی النیشاپوری وہ ان کے شاگرد اور تلمیذ ہیں، انہوں نے ان سے اختیار کیا۔ قاضی یوسف نے ان سے سماع کیا المیانجی، قاضی ابو بکر الابہری نے ان سے روایت کیا ہے، امام عمر بن سہل نے ان سے روایت کیا ہے، عبداللہ بن سعید نے ان سے روایت کیا ہے، اور ان سے آگے حدیث روایت کی اور تفسیر۔ حافظ ابن عدی بیان کرتے ہیں کہ کثیر ائمہ نے اور محدثین اور مفسرین نے امام ابن وہب کی کو صادق کہا ہے، کثیر نے جر و تعدیل میں آپ کے صادق ہونے پر مہر تصدیق ثبت کی ہے، اور جر و تعدیل اور حدیث کے بہت بڑے امام جو اعلم فی علم الحدیث فی الدنیا تصور ہوتے تھے، الحافظ الامام ابو علی الدارقطنی، امام دارقطنی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام ابو زرع الرازی کا یہ قول پہنچا ہے کہ بات پہنچی امام ابو زرع الرازی، یہ امام بخاری کے زمانوں کے لوگ ہیں، ان کے تلامذہ اور ان کے ہم اثر ہیں۔ وہ فرماتے کہ جب امام ابن وہب کی مجلس میں بیٹھتے تو ان کا مذاکرہ اور تفسیر پر ان کا علم دیکھ کر عاجز ہو جاتے، امام ابو زرع الرازی عاجز ہو جاتے۔ اور امام ابو عبداللہ الحاکم صاحب مستدرک، امام حاکم صاحب مستدرک، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام الحافظ ابو علی سے پوچھا امام ابن وہب کا درجہ، فرمایا کان حافظہ، وہ حافظ تھے حدیث کے، تفسیر کے، علوم کے۔ تو ان کی وفات، ان کے لیے بھی احوال امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں، میزان الاعتدال میں امام ابن حجر عسقلانی نے، اور لسان المیزان میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے، اور امام بخاری نے روایت ان کے احوال لکھی ہیں خود، امام حاکم نے المستدرک میں، اور الخلیلی نے الارشاد میں، اور طبقات جو امام حافظ ابن حجر عسقلانی کی طبقات المحدثین ہے، اور زرکلی کی العالام، ان سب میں امام بخاری سمیت ان کے حالات ملتے ہیں۔ اب یہ الوادع فی تفسیر القرآن جو معروف ہے تفسیر ابن وہب، اب اس کو میں لے رہا ہوں، تعارف اس لیے کروایا کہ یہ بہت سے اساتذہ اور طلبہ، اساتذہ تو قلیل مگر طلباء علم کثیر تعداد میں ایسے ہیں، اور ائمہ خطبہ جو ان کے ناموں سے واقف نہیں اور علمی سطح پر ان کے مقام و مرتبہ سے واقف نہیں، وہ واقف ہیں بعد کے لوگوں کے اور ان ائمہ کے جن کی تفاسیر معروف ہوئی، مگر یہ وہ تفاسیر ہیں اور وہ مصادر علمی اور ماخذ علمی ہیں جن پر بعد کے معروف اور مشہور جمی ائمہ جن پر مدار کرتے رہے اور جن پر وہ انحصار کرتے رہے، خواہ وہ امام ابن جریر طبری تھے، امام ابن حاتم تھے، خواہ وہ حافظ ابن کثیر تھے، خواہ وہ امام رازی تھے، خواہ وہ قرطبی تھے، یا امام سیوطی تھے، یا امام بغوی تھے، یا امام خازن تھے، وہ ان پر انحصار کرتے رہے ہیں۔ یہ وہ تفاسیر ہیں جو اصل مصادر ہیں۔ اب ان کی تفسیر ابن وہب، اس کی جلد دوم،
یہ سورہ النور صفحہ 71 ہے، اس کے تحت وہ تفسیر کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ ماثل نورہ، اس کی تفسیر، یہ بات اس لیے اب زور طلب ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ مختلف ہی نہیں، یہ عقیدہ پہلی صدی ہجری اور دوسری صدی ہجری، تیسری صدی ہجری مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ ائمہ کا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وہ جو پہلی صدی ہجری کا زمانہ ہے جو صحابہ اور تابعین کا ہے، وہاں سے تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے، جو صحابہ اور تابعین کے ذریعے تبع تابعین کو منتقل ہوا ہے، اور ان سے پھر ائمہ مجتہدین اور ائمہ محدثین اور ائمہ مفسرین کو منتقل ہوا ہے۔ امام ابن وہب فرماتے ہیں کہ ماثل نورہ سے مراد نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ اس کے نور کی مثال، یعنی اللہ کے نور، جب ہم کہتے ہیں اللہ کے نور کی مثال، فرماتے ہیں اس سے مراد ماثل نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نور محمدی کی مثال فی اصلاب آبائہ علی ھذا الوصف، جو ان کے اپنے آباء و اجداد کی صلبوں اور پشتوں میں نور محمدی کا حال یہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے نور کا، نور محمدی کے سفر کا ذکر بیان کیا ہے، حکایت سفر نور محمدی بیان ہوئی ہے اس آیت کریمہ میں، حکایت سفر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام کے نور اقدس کے اپنے آباء و اجداد کی صلبوں اور پشتوں میں سفر کرنے کی حکایت تمثیل کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے، کہ اللہ کا یہ وہ چشمہ ہدایت تھا، یہ وہ نور تھا جس کو اللہ نے اپنے نور کی مثال بنایا، جسے انبیاء کی پاک پشتوں اور صلبوں میں اور پاک رحموں میں منتقل کرتا کرتا پھر صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل تک، اور پھر براہ راست پاک صلبوں اور پاک رحموں کے ذریعے صلب عبداللہ اور بطن آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ذریعے اس دنیا میں جس کو اللہ رب العزت نے ظاہر کیا، یہ مصباح تھا، اللہ کے نور کا چراغ تھا، اور جو زجاجہ ایک نوری شیشے کے وجود میں رکھا گیا تھا، اور وہ نوری شیشہ جو نور محمدی کو اپنے اندر ڈھانک رہا تھا، وہ نوری شیشہ اسلاب تھے آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد اور آباء و امہات کے، اور ان کا نام مشکات رکھا ہے، وہ قندیل تھے۔ فرمایا یوقد من شجرۃ مبارکہ، اس آیت کی تفصیل یہ ہے، کان نور محمد فی ابراہیم حنیفا مسلما، کہ حضور علیہ السلام کا نور محمد صلب ابراہیم میں تھا، اور یہ صلب ابراہیم مشکات تھی نور محمد کی، نور محمد کی چراغ دان تھی، نور محمد کی قندیل تھی جس میں حضور علیہ السلام کا نور چمک رہا تھا، اور اس طرح قندیل در قندیل حضرت عبداللہ کی صلب تک یہ قندیل میں نور چمکتا رہا، تا آ کے بطن سیدہ آمنہ سے یہ نور ظہور پذیر ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ عین اس مقام پر آگے چل کے میں کوٹ کروں گا، ابھی پاسنگ ریفرنس دے رہا ہوں، جسٹ ایک کنیکشن کی وجہ سے، لنک اور تعلق کی وجہ سے، یہی وجہ ہے کہ اس مقام پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث الدہلوی کے جلیل القدر شاگرد ہیں اور سرزمین ہند کے امام ہیں حدیث میں، تفسیر میں اور فقہ میں، اور جن کو بحقی وقت کہا جاتا تھا، وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر المظہری میں اس مقام پر آ کے لکھتے ہیں، فصل قائم کرتے ہیں کہ جو اسلاب طیبات سے، ابراہیم علیہ السلام کی پشت مبارک سے لے کر پاکیزہ صلبوں، پشتوں اور بطنوں سے جو نور محمدی منتقل ہوتا چلا آیا صلب حضرت عبداللہ تک، اور پھر صلب پشت حضرت عبداللہ سے منتقل ہوا بطن سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ تک، یہ چونکہ نور تھا جو قندیل در قندیل منتقل ہوتا چلا آیا، اور جب بطن آمنہ سے رضی اللہ تعالی عنہ یہ نور محمدی ظاہر ہوا، تو اس مقام پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ اب یہاں میں فصل قائم کرتا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ پھر ان قندیلوں سے منتقل ہونے والا نور محمدی جب بطن سیدہ آمنہ میں آیا، تو بطن آمنہ سے جب وہ نور ظاہر ہوا تو اس کا عالم کیا تھا۔ یہاں پر وہ امام حاکم کی، امام ابن حبان کی، امام اصبہانی کی وہ تمام احادیث کو لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب بطن آمنہ سے، جب قندیل سے اور بطن آمنہ کی قندیل سے یہ نور محمدی نکلا، تو اس وقت ملک شام تک جو محلات تھے یہ نور نکلا ان کے بطن سے، فرماتی ہیں حضرت آمنہ میرے بطن سے نور نکلا، اور اس نور کے ظاہر ہونے سے شرق تا غرب ساری دنیا روشن ہو گئی، اور میں نے ملک کے شام کے محلات اور بصرہ کے محلات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔
یہ منظر تھا جب قندیل سے یہ نور باہر نکلا، جب چراغ دانوں سے یہ نور باہر نکلا بطن آمنہ کے ذریعے۔ یہاں پر پوری فصل قائم کی ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں، اپنی تفسیر المظہری میں، اور فرماتے ہیں کہ کان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ابراہیم حنیفا مسلمہ، اور نور محمد صلب ابراہیم میں تھا، چراغ دان ابراہیم میں تھا، اور وہ حنیفا مسلمہ تھے۔ اس کو فرماتے ہیں یوقد من شجرۃ مبارکہ، اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیف پر ہونا، لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور اس کا معنی ہے لم یکن ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، یہ سب یہ مذاہب بعد کی پیداوار ہیں، وہ تو موحد تھے، دین ابراہیم پر تھے، اور کعبہ ابراہیمی، کعبہ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے تھے۔ تو آپ نے فرمایا آگے تعبیر میں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ جو پاک حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد کی اسلاب میں یہ نور منتقل ہوا، تو فرمایا ہر صلب میں، یہ جس صلب میں، ہر پاک پشت میں جب یہ نور منتقل ہوتا تو یہ نور اس زجاجہ پشت کے اندر نور تھا، اور وہ پشت کا درجہ قندیل کا ہو جاتا۔ جس برگزیدہ اور خوش قسمت باپ اور ماں کی پشت و بطن میں یہ نور رہتا تو اس وقت بھی اس نور کی علامتیں ظاہر ہوتی۔ یہ معنی ہے یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، وہی کا نور چھوئے بغیر بھی یہ نور جس پشت میں منتقل ہوتا رہا، یہ نور جس بطن میں منتقل ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا قوی برکتوں، علامتوں، نشانیوں اور آیات والا نور بنا رکھا تھا کہ صدیوں ہزاروں سال کے زمانے میں جس پشت میں نور ہوتا اس کی پیشانی سے چمکتا تھا، اس کے وجود سے برکتیں ظاہر ہوتی تھیں، اس کے وجود سے اس نور کی علامتیں ظاہر ہوتی تھیں۔ جس بطن میں، جس ماں کے پیٹ میں یہ نور ہوتا، اس کے بطن مبارک میں، اس دوران 9 ماہ تک، اس دوران اس نور کی برکتیں ظاہر ہوتی، علامتیں ظاہر ہوتی۔ تو گویا یہ نور نبوت کے اعلان سے قبل، وہ تو صدیوں بعد، آقا علیہ السلام کی ولادت کے بھی 40 برس بعد جا کے ہوا۔ اعلان نبوت اور نزول وحی سے کہیں پہلے، صدیوں ہزاروں سال پہلے، اس نور کی اپنی آب و تاب کا یہ عالم تھا کہ جس بطن و جس پشت میں ہوتا ان کے وجودوں سے نور کی برکتیں ظاہر ہوتی تھیں، علامتیں ظاہر ہوتی تھیں۔ اور ان کا تذکرہ پھر ان تمام کتب تاریخ اور کتب سیرت میں ملتا ہے جس میں آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد کے تذکرے آتے ہیں کہ ان کے وجودوں سے کیسے حضور کے نور کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ میری جو کتاب ہے سیرت الرسول، 14 والیومز میں ہے چھپی ہوئی سیرت الرسول، اس کی پہلے 2 والیومز مقدمہ پر ہیں، جو ریویو ہو رہا ہے ایڈیشن مقدمہ، تو تیسرا والیوم اس کا جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ولادت پر ہے، اور ولادت سے قبل آپ کے نسب مبارک پر، آپ کے خاندان پر، اور طہارت نسب پر، اور آپ کے آباء و اجداد پر میں نے گفتگو کی ہے۔ جیسے تمام اہل سیرت کا طریقہ ہے، تو جلد تیسری اگر پڑھیے میری سیرت الرسول کا، تو اس میں تفصیل کے ساتھ میں نے آقا علیہ السلام کے ان آباء و اجداد کا ذکر کتب حدیث و سیرت سے کیا ہے، اور کتب فضائل سے کیا ہے، اسانید کے ساتھ، کہ کن کن کی پشتوں میں حضور علیہ السلام کا جب نور رہا تو ان کے وجودوں سے کیسی برکتیں اور علامتیں ظاہر ہوتی تھیں۔ یہ اشارہ امام ابن وہب فرماتے ہیں، یہ اشارہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یا حضرت عبداللہ کا یا آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے 40 برس کی زندگی کی طرف ہی اشارہ نہیں کہ حضور کے وجود سے نبوت کی علامتیں ظاہر ہوتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ پورے 3000 سال اور اس سے بھی زائد پورے عرصے پر محیط ہے اس کا بیان کہ یہ نور جس پشت میں رہا اس وجود سے بھی حضور کے نور کی برکتیں ظاہر ہوتی تھی۔ یہ پورے سفر کا ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہ حضور کے نور کی کرامت اور حضور کے نور کی بزرگی کا بیان کیا ہے، اور حضور کے نور کی عظیم قدر و منزلت کا بیان کیا ہے۔ یہ تھی تفسیر ابن وہب جس کا ذکر کیا، جس کے ریفرنس سے میں نے یہ بات آپ مکمل کی۔ اس کے بعد اب ہم لیتے ہیں آگے، آئیے تفسیر امام عز الدین بن عبد السلام السلمی الدمشقی الشافعی، جلیل القدر فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، اور معروف امام ہیں حدیث میں، فقہ میں، تفسیر میں، امام عز الدین معروف ہیں۔
عز بن عبدالسلام جن کو کہا جاتا ہے الشافعی، ان کی ولادت 578 عیسوی میں ہے، وصال 660، بلکہ ان سے آنے سے پہلے تھوڑا ان سے قبل اور جو ان سے پہلے کچھ ائمہ ان کے بھی ریفرنس اور اس وقت کچھ کتب میرے پاس ہیں ان کو بھی لے لیں۔ یہ تفسیر سلمی ہے، امام ابو عبد الرحمن السلمی، ان کا وصال 412 ہجری میں ہے۔ یہ معاصر ہیں اور ہم استاذ ہیں امام حاکم نیشاپوری کے صاحب مستدرک، اور یہ ایک ہی کلاس فیلو جس کو ہم کہتے ہیں کلاس فیلو ہیں، یکساں ایک ہی مجلس میں یہ زمیل ہیں یا ایک جیسے شیوخ سے انہوں نے استفادہ علم کا کیا ہے، اور امام حاکم صاحب مستدرک سے انہوں نے بھی روایت کیا، اور امام حاکم نے ایک یا دو روایتیں ان سے بھی کی ہیں۔ اور امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام بیہقی کے شیخ ہیں، امام بیہقی صاحب سنن کبریٰ الشافعی ان کے شیخ ہیں، اور آپ اگر السنن الکبریٰ اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو ہر دوسرے تیسرے صفحے پر اس کی بے شمار جلدیں، ہر دوسرے صفحے پر تیسرے پر ان کی حدیث کی سند امام ابو عبد الرحمن السلمی سے شروع ہوگی۔ اتنی کثیر تعداد میں احادیث کو امام بیہقی نے ان سے روایت کیا ہے۔ یہ امام سلمی روایت کرتے ہیں، امام ابو سعید الخراز عظیم محدث اور مفسر الفقیہ تھے، ان کا بھی حوالہ دیتے ہیں اور خود اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ اب یہ تفسیر کرتے ہیں المشکات جوف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں مثل نورہ، اللہ نے جو نور کی مثال دی ہے مشکات سے، اس سے مراد حضور علیہ السلام کا صدر انور ہے، قلب سینہ مبارک ہے۔ یہ حضور علیہ السلام، پہلی بات تو یہ کہ یہ بھی امام سلمی نے بھی کہا کہ اللہ نے نور ہی اپنے نور کی جو مثال دی ہے اس سے مراد نور محمدی کی مثال ہے، اور اس سے مراد وجود محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہے۔ وجود محمدی کو نور کہا جا رہا ہے، اس لیے فرماتے المشکات جوف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چراغ دان حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک ہے۔ والزجاجہ قلبہ، اور جو شیشہ ہے اس سے مراد حضور علیہ السلام کا قلب اطہر ہے، دل ہے۔ والمصباح، اور اس کے اندر جو چراغ ہے، النور الذی قد جعل اللہ فیہ، اور اس سے مراد وہ نور محمدی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کے قلب اطہر کے اندر جس کا مرکز بنایا ہے۔ تو نور محمدی کا وہ مرکز اور نور الہی کا وہ مرکز جس کی مثال نور محمدی سے دی جا رہی ہے، وہ حضور کے قلب اطہر کے اندر ہے، وہ چشمہ نور کا وہاں ہے، اور وہ نور پھوٹ کر کوکب دری کی طرح چمکتے ہوئے روشن کرتے ہوئے ستارے کی طرح جو شیشے کو روشن کر رہا ہے، اس شیشہ زجاجہ سے مراد قلب مصطفیٰ ہے، اور وہ زجاجہ یعنی شیشہ جس مشکات قندیل اور چراغ دان میں رکھا ہے اس سے مراد سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور فرماتے ہیں کأنہا کوکب دری، یہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح دنیا میں نور بکھیر رہا ہے۔ توقد من شجرۃ مبارکہ، تفسیر میں لکھتے ہیں یوقد کی جگہ، اور یہ جو کوکب دری ہے فرماتے ہیں کہ یہ مبارک درخت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درخت سے یہ روشن ہو رہا ہے۔ جعل اللہ فی قلبہ من النور ما جعل فی قلب محمد، اللہ تعالیٰ نے قلب ابراہیم میں بھی وہی نور رکھا جو قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھا ہے۔ تو گویا یہاں پر پوری کی پوری مثال مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، یہ تمام آیت کریمہ کا پورا جو حصہ ہے یہ تمام مثالیں حضور علیہ السلام کے وجود اطہر کے ساتھ کی۔ اب امام سلمی نے یہاں پر حضرت سہل بن عبداللہ تستری ان سے بھی روایت کیا ہے اس تفسیر کو ایک اور دوسری تفسیر میں فرماتے ہیں قال سہل مثل نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا مثل نورہ، جو اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے، فرمایا حضرت سہل روایت کرتے ہیں، فرمایا اس سے مراد مثل نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے مراد نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مثل نور ہی کر کے قرار دیا ہے۔ اور یہ جو ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض
کہ اللہ آسمانوں اور زمین کو منور کرنے والا ہے۔ امام سلمی فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ بعض ائمہ نے یہ تفسیر کی کہ اللہ تعالیٰ نے نور السماوات بالملائکہ ونور الارض بالاولیاء، اللہ نے آسمانی کائنات کو فرشتوں کے ذریعے منور کیا اور زمین کی کائنات کو اپنے اولیاء کے ذریعے منور کیا ہے۔ اور جو اپنا نور ہے جو ملائکہ کو بھی ملا اور اولیاء کو ملا جن کے ذریعے منور ہو رہا ہے، اس کے نور کی مثال نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو پوری کائنات میں اللہ نے اپنا نور جو بکھیرا ہے اور جس نور سے ساری کائنات کو نور کی خیرات دی ہے، آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی، تاکہ دنیا روشن ہو اور کائناتیں روشن ہوں، فرمایا اس کی مثال نور وجود محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ یہ امام سلمی کی تفسیر تھی۔ اب تفسیر امام القشیری کی۔ امام قشیری امام بہقی کے ضمیل ہیں۔ امام بہقی اور امام قشیری یہ یعنی شیخ بھائی، استاذ بھائی ہیں۔ دونوں امام ابو عبد الرحمن سلمی کے بھی شاگرد ہیں اور دونوں امام ابو عبداللہ الحاکم النیشاپوری صاحب مستدرک ان کے بھی شاگرد ہیں۔ ایک زمانہ ہے، ایک ہی درجہ ہے، اور یہ امام ہیں عقیدہ میں بھی، حدیث میں بھی، تفسیر میں بھی۔ آپ مقدمہ ابن صلاح کو اٹھا لیں، آپ امام نووی کو اٹھائیں، آپ امام عسقلانی ابن حجر ان کی حدیث پر اور کتابیں اٹھائیں، آپ امام قسطلانی کو اٹھائیں، امام سیوطی کو اٹھائیں، قاضی ایاز کو لیں، حافظ ابن کثیر کو لیں، امام نووی کو پڑھیے، جس کو پڑھیے وہ سارے کے سارے عقائد کے باب پر امام قشیری کو حجت کے طور پہ کوٹ کرتے ہیں۔ میں کسی ایک امام کا بھی ایسا ریفرنس نہیں دے رہا جس کو بعد کے تمام ائمہ اور اکابر امت نے بطور حجت جس پر اعتماد نہ کیا ہو یا جو مختلف ہی ہو، اختلافی کسی شخصیت کا حوالہ نہیں دے رہا۔ یہ تمام وہ ائمہ ہیں جنہیں بعد کے جملہ ائمہ جن کو ساری دنیا مانتی ہے، علامہ ابن تیمیہ تک، اپنی کتاب ان کی الاستقامہ اٹھائیے اور دیگر کتاب، جتنی کتابیں علامہ ابن القیم، امام قشیری کو امام نووی ہوں، امام علامہ ابن تیمیہ ہوں، ابن القیم ہوں، حافظ ابن کثیر، سب حجت مانتے ہیں عقیدہ میں، تفسیر میں، حدیث میں، اس لیے ان کو کوٹ کرتے ہیں۔ ان کی تفسیر القشیری اب وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو فرمایا نور علی نور، اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اینڈ پر کہا نور علی نور، اور فرمایا کہ یقال اراد بہی قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تفسیر بھی کی گئی ہے، یعنی اوپر ائمہ نے یہ تفسیر بھی کی ہے کہ اس نور علی نور سے مراد قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہونا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہے۔ اور نور محمدی یہ روشن ہوا ہے من شجرۃ، یعنی ہی ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے شجرہ مبارکہ سے روشن ہوا ہے۔ تو انہوں نے بھی تائید کی اس تفسیر کی اور ریفرنس دیا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں امام بغوی، جو محدث بھی ہیں، امام بھی ہیں، حدیث میں امام بھی ہیں اور تفسیر میں امام بھی ہیں، امام بغوی، اور حجت ہیں جن کو محیی السنہ کا لقب دیا جاتا ہے، جو سنت کو زندہ کرنے والے، صاحب شرح السنہ، صاحب مصابیح السنہ، ان کی تفسیر البغوی معروف ہے عوام و خواص کے علم میں۔ اور بعد کے جتنے ائمہ تفسیر ہیں وہ امام بغوی کو بھی تمام ائمہ تفسیر بطور اتھارٹی کوٹ کرتے ہیں، اور ان سے ہر ایک نے احتجاج، استناد کیا، استدلال کیا ہے۔ امام ابو محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوی الشافعی، اور یہ بھی اوائل زمانوں کے 516 ہجری میں تو ان کا وصال ہو گیا تھا، یعنی امام غزالی کے زمانے کے، امام غزالی کا زمانہ ہے، امام قشیری کے زمانے کے کچھ بعد یہ تفسیر کرتے ہیں۔ اور آج کی گفتگو میں یہ ہم آخری ریفرنس دیں گے۔ امام بغوی بیان کرتے ہیں نور علی نور، اسی آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، اور وہ لکھتے ہیں کہ واقع ھذا التمثیل لنور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ امام بغوی ہیں۔ تفسیر البغوی جلد 3، اور یہی سورۃ النور کی اس آیت نمبر 35 کی تفسیر ہو رہی ہے۔
آیت النور کی. فرماتے ہیں کہ یہ نور، بعض ائمہ نے یہ کہا اور اقوال بیان کیے کہ مختلف تفسیرات بیان کی گئیں، مختلف تفسیرات، اور بعض ائمہ کے مختلف اقوال میں سب سے پہلا قول نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیا ہے. نور علی نور، یعنی نور المصباح علی نور الزجاجہ، مصباح چراغ کا نور شیشے پر چمک رہا ہے، پھر شیشے کا نور مشکات پر چمک رہا ہے. فرماتے ہیں اس تمثیل کے مختلف معنی ائمہ نے بیان کیے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا جو قول بیان کرتے ہیں، واقع حاضر تمثیل لنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تمثیل اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دی ہے کہ حضور کو چشمہ نور اور حضور کو نور بیان کیا. اس پر دلیل لائے ہیں امام بغوی. فرماتے ہیں اور یہ قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے خود سے. اب تک میں نے تابعین کی تفسیروں کے اور تبع تابعین کی تفسیروں کے اور ان کے بعد سلف صالحین کے ریفرنسز دیے. اب اوپر چلی گئی. امام بغوی نے فرمایا کہ یہ قول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس پر حجت امام بغوی خود ہیں. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت کعب الاحبار جو جلیل القدر تابعی ہیں، مگر یہ وہ تابعی ہیں کہ صغار صحابہ کرام ان سے لیتے تھے. زمانہ انہوں نے تابعین میں ہوئے، چونکہ ایمان بعد میں قبول کیا، باہر تھے، مگر اتنے جلیل القدر عالم تھے تفسیر کے اور حدیث کے، اتنے جلیل القدر کہ بے شمار صحابہ کرام اور صحابہ صغار ان سے اخذ کرتے اور ان سے روایت لیتے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اخبرنی عن قولہ تعالی. سو ان کی تفسیر عبداللہ ابن عباس روایت کر رہے ہیں آگے، مثل نورہ کمشکات، کہ اس کے نور کی مثال چراغ دان اور کندیل کسی ہے جس میں شیشہ ہے، زجاجہ، اور اس کے اندر مصباح ہے، چراغ ہے. تو میں نے پوچھا کہ اس مثال سے کیا مراد ہے؟ تو فقال کعب، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا مثل، یہ ایک مثال ہے، ضربہ اللہ لنبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مثال اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دی ہے. ان کے نور کی مثال دی ہے، ان کے نور کو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ اس سے کس طرح نور، اس سے کس طرح روشنی، کس طرح ہدایت نکل رہی ہے. اور چونکہ اللہ نے اپنے نور کی تمثیل نور محمدی سے دی ہے، لہذا قیامت تک اور بعد القیامت بھی نور مصطفیٰ کا فیض اور اس کی حجیت کسی دور میں بند نہیں ہو سکتی. جس نے نور مصطفیٰ کی حجیت کو معاذ اللہ منقطع کر دیا، اس نے قرآن کی حجیت کو بھی منقطع کر دیا، دین کے فیض کو بھی منقطع کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے نور کو اپنا نور قرار دیا اور تمثیل دی ہے. فرمایا فل مشکات و صدرہ، مشکات سے مراد مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال مشکات یعنی چراغ دان کسی ہے. فرمایا چراغ دان سے مراد صدر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سینہ مصطفیٰ ہے، آقا علیہ السلام کا سینہ اقدس. والزجاجۃ قلبہ، اور اس چراغ دان کے اندر جو شیشہ ہے اس سے مراد حضور کا قلب اطہر ہے. والمصباح فیہ النبوہ، اور جو چراغ ہے اس شیشے کے اندر وہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. فرمایا اور یہ سارا وجود جس میں سینہ مصطفیٰ بھی ہے، قلب مصطفیٰ بھی ہے اور نبوت مصطفیٰ بھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نور قرار دیا کہ میرے نور کی مثال یہ ہے، آقا علیہ السلام کو نور بنا کر. فرمایا فیہ النبوہ، اس میں نبوت کا چراغ جل رہا ہے. توقد من شجرۃ مبارکۃ، اور یہ نبوت محمدی کا چراغ مبارک درخت کے تیل سے جل رہا ہے. اور وہ مبارک درخت کیا ہے؟ ہی شجرۃ النبوہ، یہ شجرہ نبوت ہے، نبوت ابراہیمی سے جو آ رہا ہے. اور یہ جو فرمایا یکاد، پھر یہ جو آیت کریمہ میں آیا آگے، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اور یہ جو ارشاد فرمایا کہ ان قریب ہے کہ وہ جو زیت ہے، وہ تیل آگ کو چھونے سے بھی پہلے از خود جل اٹھے، بھڑک اٹھے، کہ اس کے اندر کا نور اتنا ہی روشن اور طاقتور ہے. اس کو وہ فرماتے ہیں یکاد نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یکاد اس سے مراد یہ ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خود اتنا قوی، اتنا طاقتور، اتنا مفسر، اتنا قوی، اتنا طاقتور ہے. نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود
کہ وہ لوگوں کے سامنے ولو لم یتکلم انہ نبی، اعلان نبوت کرنے سے بھی پہلے وجود مصطفیٰ کے اندر اس نور کی برکتیں، نور کی نشانیاں، نور کے آلام، نور کی علامات اتنی تھی کہ اعلان نبوت کر کے لوگوں کو بتانے سے پہلے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور وحی الہی کے نزول کے آغاز سے بھی پہلے وجود مصطفیٰ کے اندر اس نور کی اپنی چمک اور دمک اور آب و تاب ایسی تھی کہ حضور کے وجود سے علامتیں اور برکتیں بول رہی تھی کہ یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہ سارا وہ ایمان ہے جو حضرت مقاتل بن سلیمان نے کیا تھا۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس معنی کا ایک تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا، اتھارٹیز کوٹ کر رہے ہیں، ایک کہ ماسل نور ہی سے مراد نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دوسرا اسے حضرت کعب الاحبار التابعی نے روایت کیا کیونکہ عبداللہ ابن عباس ان سے لے کے بیان کرتے ہیں، تیسرا امام بغوی نے ماسل نور ہی کی تفسیر میں فرمایا کہ وقال سعید بن جبیر والضحاک، کہ جلیل القدر تابعی حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد سعید بن جبیر اور حضرت الضحاک، انہوں نے بھی کہا کہ ماثل نور ہی ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے جس نور کی مثال دی گئی ہے نور الہی سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، محض نبوت محمدی کو بھی نہیں کہا، رسالت محمدی کو بھی نہیں کہا، اس نبوت کو تو قلب کے اندر رکھا ہے۔ ماثل نور ہی اللہ کے نور کی مثال وجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی ذات اقدس ہے، حضور کی ذات اقدس کو نور قرار دیا جا رہا ہے، اور ذات اقدس کا جو نور ہے نور محمدی، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چراغ دان ہو سینہ اقدس، اس کے اندر ایک شیشہ ہو قلب اطہر، اس کے اندر نبوت و رسالت کا نور رکھا گیا ہو، اور نبوت و رسالت محمدی کا نور جس تیل سے چمک رہا ہے یہ چراغ، وہ چراغ وہ تیل شجرہ مبارک حضرت ابراہیم کی نبوت اور ان کی ذریت کے ذریعے آیا ہے۔ تو فرماتے ہیں سعید ابن جبیر اور حضرت ضحاک، ان کا قول تفسیر میں بھی یہی ہے کہ ہوا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد وہ تفسیر کرتے ہیں یکاد ذالک الزیت یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام وہ جو نار سے مراد نور نبوت ہے، اعلان نبوت اور نور بعثت، اعلان نبوت سے پہلے اس کے مس کرنے سے بھی پہلے ذاتی نور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کو اللہ نے ماثل نور ہی کہا، اتنا قوی اور طاقتور تھا کہ اعلان نبوت سے قبل کے 40 سال میں بھی ہر لمحہ حضور کے وجود سے علامات نبوت ظاہر ہوتی تھی۔ اس کے بعد چوتھا ثبوت وہ دیتے ہیں، چوتھی دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول اور یہی تفسیر ہے۔ اس کے بعد اب باقی کیا بات رہ گئی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ معنی بیان کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ معنی بیان کیا، حضرت کعب الاحبار نے یہ معنی بیان کیا، حضرت سعید بن جبیر نے یہ معنی بیان کیا، حضرت ضحاک نے یہ معنی بیان کیا، اور امام بغوی روایت کرتے ہیں سالم عن ابن عمر، اور یہ وہ طریق ہے کہ امام مالک کی سند جب اوپر جاتی یا نافع مولا ابن عمر اور سالم، یہ سب سے اقوی طریق ہے جس کو اثبت الاسانید کہا جاتا ہے، قوی تر سند جس پر امام مالک اور امام شافعی اعتماد کرتے ہیں جملہ حدیث میں۔ فرماتے ہیں حضرت سالم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، قال المشکات جوف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور کے نور کی جو مثال دی اللہ نے ماثل نور ہی کہہ کر، کہ اس کے نور کی مثال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کا نور ہیں، اور اس کی جو مثال دی ہے مشکات کے ساتھ چراغ دان، اس سے مراد سینہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، والزجاجۃ قلبہ، اور زجاجہ جو شیشہ اس کے اندر ہے اس سے مراد قلب مصطفیٰ ہے، والمصباح، اور جو اس کے اندر جلتا ہوا چراغ ہے وہ ہے النور الذی جعلہ اللہ فی، یہ وہ نور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روشن کر رکھا ہے۔ اور یہ جو کلمہ ہے ارشادات اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کہ نور علی نور، اس کی تفسیر امام بغوی فرماتے ہیں نور علی نور معنی قلب ابراہیم و نور قلب محمد، نور قلب ابراہیم و نور قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قلب ابراہیم کا نور اور پھر قلب محمد کا نور، اس سے مراد ہے نور علی نور۔ اس کے بعد پھر چھٹا ریفرنس حضرت محمد بن کعب القرظی، جلیل القدر تابعی ہے، یہ بھی تابعی، محمد بن کعب القرظی،
وہ روایت کرتے ہیں جس کو امام بغوی نے کوٹ کیا. فرمایا المشکات و ابراہیم، یہ دوسری تفسیر ہے کہ چراغ دان سے مراد ابراہیم علیہ السلام، والزجاجۃ و اسماعیل، اور چراغ دان کے اندر جو شیشہ ہے اس سے مراد حضرت اسماعیل ہیں. والمصباح، اصل جو نور کا چراغ جلنے والا ہے وہ محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین، وہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. مصباح حضور کو اسی طرح قرار دیا کما سماہ اللہ مصباحا کما سماہ سراجا. اللہ نے یہاں حضور کو مصباح چراغ اسی طرح قرار دیا، نام رکھا جیسے اللہ نے حضور کا نام سراج یعنی سورج رکھا ہے. اور فقال تعالی سراجا منیرا توقد من شجرۃ مبارکۃ وہی ابراہیم، حضرت ابراہیم کے مبارک شجر سے اور شجرہ ابراہیم سے یہ چراغ نور کا چل رہا ہے. اور فرمایا جو نور علی نور، اس کا عالم یہ ہے کہ نور علی نور کا ایک معنی یہ بھی ہے نبی من نسل نبی و نور محمد علی نور ابراہیم، کہ نبی سے نبی، نبی سے نبی، انبیاء کی صلبیں اور پاک صلبیں جن سے نور گزرتا آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نور علی نور کہہ کر ان پاک صلبوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس پوری نسل کی طرف اشارہ کیا ہے. اور یہ معنی بھی بیان کیا امام بغوی نے، اے نور محمد علی نور ابراہیم، کے نور ابراہیم، نور محمدی نور ابراہیم پر چمک رہا ہے، یعنی نور محمدی کے اندر زیت ہے نور ابراہیم کا، وہ تیل ہے نور ابراہیم کا جو شجرۃ مبارکۃ کا اشارہ جس میں کیا گیا ہے. اور آقا علیہ السلام کے نور کے یہ محاسن آپ کے اعلان نبوت سے پہلے اور وحی کے چھونے سے بھی پہلے حضور کے وجود سے ظہور پذیر ہو رہے ہیں. یہ تمام تفسیرات دیگر تفسیرات کے علاوہ امام بغوی نے ان سے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حضرت کعب الاحبار سے، حضرت سعید بن جبیر سے، حضرت ضحاک سے، حضرت محمد بن کعب القرظی سے، ان تمام صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین سے یہ تفسیر اجماعاً نقل کی ہے کہ مثل نور ہی سے مراد حضور کا نور ہے، نور محمدی ہے. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے نور کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعبیر کر رہا ہے، نور الہی کو محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا ٹائٹل نور الہی، نور اللہ رکھ رہا ہے، اور مثل نور یہ اپنے نور کی مثال وجود مصطفیٰ سے دے رہا ہے، پھر نبوت مصطفیٰ سے دے رہا ہے، پھر رسالت مصطفیٰ سے دے رہا ہے، پھر ذات مصطفیٰ سے دے رہا ہے جو نزول وحی سے قبل بھی تھی. جب یہ ساری مثالیں حضور کے وجود اطہر کی اور نبوت و رسالت کی اللہ نے اپنا نور کہہ کر دی ہیں، تو اس کے بعد اس امر کی کوئی گنجائش اہل ایمان کے لیے بچ جاتی ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی سنت کو، حضور کی حدیث کو، حضور کے اسوہ مبارک کو، حضور کی سیرت نبوی کو کسی بھی زمانے کے لیے معاذ اللہ یہ کہے کہ اب اس کی افادیت ختم ہو گئی، اس کا ریلیونس ختم ہو گیا، اس کی سگنیفیکنس ختم ہو گئی، معاذ اللہ اس کی حجیت اور اتھارٹی ختم ہو گئی، یہ اس دور کے لیے تھی. تو مطلب اب اس حجیت کو اور اس فیض کی اتھارٹی کو ختم کرنے کا مطلب آپ نے نور مصطفیٰ کو نہیں، نور خدا کو معاذ اللہ بجھا دیا. اپنے عقیدے کی ظلمت قدے میں، اپنے عقیدہ کے ظلمت قدے میں گویا نور خدا کے بجھ جانے کا اعلان کر دیا، کیونکہ نور مصطفیٰ ہی کو اللہ نے نور خدا اور نور خدا ہی کو مثل نور ہی کی شکل میں نور مصطفیٰ کہا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فیض نبوت و رسالت اور یہ فیض حدیث و سنت اور فیض اسوہ و سیرت اور آپ کا فیض توسل و شفاعت کبھی بھی نہ ختم ہوا ہے نہ ختم ہوگا قیامت تک. قیامت کے دن میں اور بعد از قیامت جنت میں جہاں خلود ہوگا تب بھی آقا علیہ السلام کا فیض اسی طرح رواں دواں ہوگا. آج کی گفتگو انہی تفاسیر کے ریفرنسز پہ ختم کرتے ہیں. اگلی نشست انشاءاللہ اس سے آگے اسی آیت کریمہ کی تفسیر پر دیگر جلیل القدر ائمہ کی تفسیر سے شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.